बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में, मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क को मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ तो हो चुका है, अलबत्ता अशिया खुर्दनोश से लेके तमाम ही ज़रूरियात ज़िंदगी की जो कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। आज शहर कराची की कुछ हलकों ने फ्रूट पर बैन लगाने का कहा है कि आप कुछ रोज़ 8 रोज़ तक फ्रूट ना खाएं और इसको लॉक कर दें। कुछ तकलीफ हैं ताकि जो माफिया है वो अपने मन मानी रकम पर फ्रूट को तकसीम ना करें। ये रमज़ान मुबारक का महीना है जो कि साल में एक बार आता है और बरकतों भरा ये महीना है। इसमें भी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, जो कि माफिया हैं, जो कि मनपसंद दामों में अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, उनके लिए ये कैंपेन चलाई जा रही है। अलबत्ता देखते हैं कि लोग इस पे अमल करते हैं या नहीं करते। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी मुफ्त आटे की फरहमी को यकीनी बनाया है। अलबत्ता बहुत सारी जगहों पर वो आटा नज़र नहीं आ रहा, स्टॉक ही नहीं है। कैंपेन तो चलाई जा रही है, लेकिन मुस्तहकों तक वो आटा अभी तक नहीं पहुंच पा रहा। इस पर बात करें। फिर आज चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब भी अदालत पहुंचे और उन्होंने शिकवा किया कि पहले क्या किसी वज़ीर आज़म के साथ ये रवैया हुआ है जो मेरे साथ हो रहा है। मैं अपनी जान बचा कर भी अदालतों में पहुंच रहा हूं, जिस पर 5 मुकदमात में खान साहब को 27 मार्च तक रिलीफ मिल गया है। अब ये रिलीफ कहाँ तक पहुँचेगा ये भी वक्त बताएगा कि आगे जाके खान साहब किसी मुकदमे को फेस भी करेंगे, खान साहब को किसी मुकदमे में सज़ा भी होगी। दूसरी जानिब रहनुमा पीटीआई शेख रशीद ने कहा है कि इलेक्शन को डिले करना, ये मौजूदा हुकूमत ने साबित कर दिया कि वो हार चुके हैं, उन्होंने हार तस्लीम कर ली है। तमाम पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं कि ये द्वारा अपने मुल्क की सियासत है सैयद सज्जाद अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। उनके साथ कराची की मारूफ शख्सियत रहनुमा पीटीआई सलीम सचवानी साहब हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने भी टाइम दिया। स्टार्ट करेंगे ज़रा लोकल स्टोरीज़ पर। शहर कायद से लेके पाकिस्तान की आम आवाम जो कि आटा, फ्रूट, अशिया खुर्दनोश रमज़ान में ख़रीदने जाती है कि वो अपने बच्चों को इफ्तार करवा सकें। आपने भी विज़िट किया होगा, सर्वे किया होगा, लोगों की शिकायत भी आई होंगी। महंगाई बढ़ गई रमज़ान में अचानक या ग्राफ वही है? तो महंगाई तो एज यूजुअल हर रमज़ान में जो बढ़ती है उससे कई गुना ज़्यादा इस रमज़ान में बढ़ी है, जो कि बायस शर्म है हम लोगों के लिए। और हुकूमत के मुंह पे ये एक तमाचा है जो अपनी रिट सिर्फ पीटीआई के ऊपर मज़ालिम करने के ऊपर कायम की हुई है कि पीटीआई के ऊपर मज़ालिम करने हैं, इनके लोगों को उठाना है। अज़हर मशवानी को इन्होंने अगवा कर लिया लाहौर से। खान साहब के ऊपर जो है ना बार बार ज़मानत मनसूख करवा के जो अरेस्ट करने के इनके ड्रामे चल रहे हैं। ये पूरी गवर्नमेंट इसी में लगी हुई है कि किस तरह इमरान खान साहब को रोके। इसे आवाम की कोई फिक्र नहीं है। इसको आवाम की सहूलत देने के लिए खाली इनकी बातें होती हैं, मगर सहूलियत आवाम को अभी तक कुछ नहीं मिली। आप यूटिलिटी स्टोर में चले जाएँ, वहाँ आपको आटा नायाब मिलेगा। आप सस्ते आटा अभी तक कहाँ दावे तो किए कि कहाँ बांटा गया है। कल आप देख लें, खाली टीवी के ऊपर 2-4 ट्रक दिखाए गए। क्या 22 करोड़ की आबादी में 2-4 ट्रक दिखा के मार्केटिंग की जा रही है। इस तरह की जो वाक़यात हो रही है, शर्म की बात है, क्योंकि ये ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं जिनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं, जिसको गरीबों की कोई फिक्र नहीं। तो आखिर कब तक हम ये जुल्म बर्दाश्त कर देंगे? अब वक्त आ गया है कि लोगों को अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा, वरना ये मुल्क को पहले 70 साल से खा रहे हैं, अभी भी खाते जाएंगे। 25 मार्च को जलसा भी आप लोग करने जा रहे हैं और खान साहब ने कहा मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह अदलिया का एहतराम किया जाता है, किस तरह हमने इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। मैं कौम को फार्मूला दूंगा और बहुत बड़ा जलसा आप लोग करने जा रहे हैं लाहौर में। तो ये जलसा हो जाएगा? सर, ये मीनार पाकिस्तान से जलसे से बहुत खाइफ हैं, क्योंकि 9 जमातें मिलके भी आधा मीनार पाकिस्तान तो छोड़े 10% मीनार पाकिस्तान में नहीं बढ़ सकती। और पीटीआई जो है इमरान खान की क़यादत में अकेली मीनार न सिर्फ मीनार पाकिस्तान बढ़ा हुआ होता बल्कि इसके बाहर की भी अतराफ भी बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से खाइफ है। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अहाते में पानी छोड़ दिया है ताकि लोग जलसे के अंदर ना आ सकें। और जलसे को रोकने के लिए बलूचिस्तान से इन्होंने जो है एक मुकदमे में खान साहब के वो ज़मानत जो है वो मनसूख करवाई है ताकि खान साहब को रोक सकें जलसे के लिए। ये खौफजदा और डरी हुई हुकूमत है। इसका दी एंड अवाम ने करना है और करना पड़ेगा। अवाम को ही उठ के करना पड़ेगा ना। खान साहब इसको में अवाम से अपील कर सकते हैं, मगर खान साहब इनसे लड़ रहे हैं, अवाम के लिए लड़ रहे हैं, तो अवाम को भी चाहिए कि वो खान साहब के साथ खड़े हों। उसके अलावा
کوئی آسرا نہیں. یہ واحد امید ہے عمران خان صاحب جو پاکستان کے لیے جو ہے نا صحیح معنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ملک کی خوشحالی چاہتے ہیں. چلے شاہ صاحب، چونکہ سلیم صاحب کا تعلق پی ٹی آئی سے اور آپ اپوزیشن کی جماعت ہیں، آپ تو تنقید کریں گے اور تنقید ان کا حق ہے. کیا سب صحیح کہہ رہے ہیں سلیم صاحب؟ دیکھیں ساجد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحافی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سچائی پہ اپنی گفتگو کرے اور گفتگو بھی وہ ہو جس سے عوام کے مسائل حل ہوں. تو سچوانی صاحب نے بھی جیسے فرمایا کہ عوام کی ضرورت ہے وہ نکلیں اور وہ اس حکومت کا خاتمہ کریں، تو کوئی بھی سیاستدان ہو عوام کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن میں ایک تھوڑا سا پیچھے سے ریویو لوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، کرونا کے معاملات بڑے خطرناک حد تک چل رہے تھے، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ کہا گیا کہ لوگوں کے گھروں پہ راشن پہنچے گا، ایسا ہی ہے، مستحقین کو ملے گا. وہ مہنگائی کے دور کی بات نہیں تھی، وہ ایک ایسا لاک ڈاؤن تھا، وہ ایک ایسی تکلیف سے ہم سب گزرے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے سفید پوش جو ہیں وہ کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ آس لگا کے بیٹھے رہے کہ حکومت مدد کرے. اس وقت کتنا انڈسپلن تھا معاملہ سارا، اور کیا ہوا تھا وہ سب ہمیں اچھی طرح یاد ہے، ہم نہیں بھولے. آج صرف مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور کوئی اتنا بڑا حادثہ پیش نہیں آیا ہے. مستحقین تک امداد کو پہنچا دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. عوام کے مسائل جن میں عوام الجھ چکی ہے بری طرح اور پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا اپوزیشن کا فرض ہے. اپوزیشن جلسوں یا پھر اپنی جیت یا الیکشن کے لیے آواز دے رہی ہے، لیکن مسائل کے لیے آواز دے. مسائل کون حل کرے گا؟ رمضان کے دن ہیں، باشعور عوام جانتی ہے کہ مہنگائی کس حد تک چلی گئی. سندھ گورنمنٹ نے پلاننگ کی، گورنر سندھ نے آج جو ہے وہ آرڈرز نکالے ہیں منافع خوروں کے خلاف، آج ہی نکالے ہیں. اس سے پہلے جناب اعلیٰ انہوں نے اپنا محنت کی اور تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر کی ایک ٹیم بنا دی، مجسٹریٹ علاقائی بنا دیے کہ جی جائیں چھاپے مارے اور منافع خوروں کو پکڑیں. دیکھیں منافع خوروں کو پکڑنے کے لیے جن لوگوں کی آپ ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، کیا وہ اپنا کام کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے. سوال یہاں پہ سوال، آپ نے کہا کہ بڑی مطلب ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں وہ رمضان میں ہی کیوں جاگتے ہیں یہ سارے ڈی سیز، اے سیز، ایک موبائل لے کے جاتے ہیں، دودھ کی دکان کو بند کر دیا، اس کو سیل کر دیا، 2 دن بعد وہ کھل جاتی ہے، خرد برد ہو جاتی ہے، پیسے لے کے پھر اس کو بولتے چل جائے دوبارہ کھول. بات ساجد یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آرگنائز کام نہیں ہو رہا، ٹیمیں بن رہی ہیں. آپ جرمانہ لگا رہے ہیں پھر کھل رہی ہو، جرمانہ دے رہا ہے کیونکہ وہ منافع خور ہے، وہ اتنا منافع لے چکا عوام کا حق مار کے گلا گھوٹ کے کہ وہ آپ کو جرمانہ دے دے گا. آپ پرماننٹ سیل کریں یا پھر کوئی قانون بنائے. اچھا رمضانوں میں آپ نے سوال کیا کہ خاص ٹیمیں اچانک جاگ جاتی ہیں، ویسے پورا سال کہاں ہوتی ہے، عام دنوں میں کیوں نہیں ہوتا؟ تو عام دنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ عام دنوں میں عوام کو ضرورت بھی نہیں ہوتی. رمضان ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس وقت آپ اور میں، کوئی بھی ایک عام آدمی بھی چاہے گا کہ یار میں اگر روزہ کھول رہا ہوں 10 اور کھول لیں، تو 10 کا رزق بنانا، گھر کے اندر معاملات کو دیکھنا، روزی روٹی کو بڑھانا، یہ ہر شہری کو اچھا لگتا ہے. تو لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. یہ نیکیوں کا مہینہ، پوری دنیا میں اس مہینے میں مہنگائی سے لڑا جاتا ہے، مہنگائی کو ختم کیا جاتا ہے، اور خود ہی جو ہے وہ لوگ آرگنائز کرتے ہیں ایسی چیزوں کو کس طرح جو اپنے دسترخوان کو بڑھائیں، ہمارے پاس سے لوگ مستفید ہو جائیں. ہمارے یہاں کا نظام ہی الٹا ہے اور ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے سالوں سے. لیکن اس وقت کی جو خطرناک مہنگائی اور بلیک مارکیٹنگ ہے، پہلے معیشت کمزور ہے، لوگوں کو کمانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. علی صاحب، یوٹیلٹی سٹورز پر نہ چینی ہے نہ آٹا ہے، کیمپین چل رہی ہے، لیکن وہاں پہ آپ لائنیں دیکھیں. بالکل. پھر ان کو یوٹیلٹی سٹور کی انتظامیہ کہہ رہی ہے یہ لے لو، اب نہیں آنا 1 مہینہ. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ آپ کے ذرائع ہیں اور آپ کے ذرائع غلط نہیں ہوں گے. یوٹیلٹی سٹورز پہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. اب جو وفاق نے احکامات دیے ہیں آٹے کے لیے، دیکھیں اس پہ کہاں تک معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جو ہیں وہ منسلک ہو گئے ایک چیز سے کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ ہونا چاہیے سندھ میں آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں پر نہیں ہے، میں آج یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے بتا رہا ہوں کہ وہ رجسٹریشن کرا لیں تاکہ ان کو کم از کم آٹا تو پہنچے، تاکہ مستحقین کی پہچان ہو سکے. NIC نمبر مانگا گیا ہے، اس کے اندر SMS دیا گیا ہے، وہ دیں تاکہ پہچان ہو سکے کہ مافیاز تو نہیں گھس رہے، کیونکہ مافیاز بھی گھس کے لوٹ مار کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں. اب سندھ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھے. ادھر پنجاب میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ کارڈ کی بیس پہ جو ہے وہ آٹا دیا جا رہا ہے. تو آٹے کی قلت ہوئی کیوں ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے تو افغانستان کو دیا ہے سر، ہمارے پاس زیادہ مقدار میں تھا نا. اچھا، آٹے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ پاک نے آٹے میں کیڑا پیدا کر دیا اور مردے میں بدبو،
تو یہ ذخیرہ اندوزی ہو نہیں سکتا. یہ کیوں اس کی قلت ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس, ہاں سیلاب کے ہم متاثر ہیں, بالکل ہماری فصلیں تباہ ہوئی ہیں, لیکن اتنا کچھ برا نہیں ہوا کہ آٹا اس حد تک نایاب ہو جائے کہ لوگ. میں روکوں گا سلیم صاحب, بڑا اچھا پوائنٹ کیا. اللہ نے نظام بنا دیا اور اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ محروم نہ کر دیں لوگوں کو گندم سے ہی. گندم زیادہ دے رکھیں گے اس میں کیڑا لگ جائے گا, پھر بھی اس سے بھی سبق نہیں لے رہے لوگ. سر آپ دیکھیں نا, ہمارے پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ جو ہے وہ سسٹم ہمارا صحیح نہیں چل رہا. اب سسٹم اے سے لے کے زیڈ تک صحیح کرنا پڑے گا نا. اب کسان کے پاس سے جو فروٹ وغیرہ اور سبزیاں وغیرہ جو آتی ہیں تو ایک قیمت مقرر ہونی چاہیے. کسان سے اس قیمت پر لے گا آڑتی, اور آڑتی اس قیمت پہ ہول سیلر کو دے گا سبزی منڈی میں, اور سبزی منڈی والا اس قیمت کے اوپر ریٹیلر کو دے گا, اور ریٹیلر اس قیمت پہ بیچے گا. سب کا ایک مناسب میکینزم ہو, منافع سب کے لیے برابر, ایک اچھا جو ریزنیبل منافع ہے وہ سب کے لیے موجود ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر کوئی حرامی پن کرتا ہے یا کوئی قیمتیں بڑھاتا ہے تو پھر اس کے اوپر گرپ بھی ہونی چاہیے. مگر ہمارے یہاں پہ تو جو جن کے اوپر گرپ جن کو دی جاتی ہے کہ آپ منافع خوری کو روکنا ہے, وہ خود اپنے منافع میں لگ جاتے ہیں, وہ خود رشوتوں میں لگ جاتے ہیں, وہ خود ان سے کمانے میں لگ جاتے ہیں, وہ خود اپنی عید بنانے میں لگ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی سسٹم ہمارے یہاں پہ بنانے کی طرف کوئی توجہ ان کی ہے ہی نہیں. اور آٹے میں آپ کی بات صحیح ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, مگر اس کے باوجود دیکھیں تو کئی مہینوں تک جو ہے نا وہ گندم اسٹور یہ لوگ کر کے رکھتے ہیں اور موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, موقع پہ چوکے لگاتے ہیں, چھکے بھی لگاتے ہیں. ان ذخیرہ اندوزوں کو آج اب تو مبارک مہینہ ہے, خدا کا خوف کریں, اس مہینے میں تو ذخیرہ اندوزی نہ کریں. سر ہم لوگ آپ دیکھیں تو گڈ گورننس کی کمی جب سے ہم بنے ہیں, پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے تب سے ہمارے پاس سے رہی ہے. اور ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے جو اچھے آپ نے اکثر آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں. سلیم صاحب سنیے گا ذرا, اکثر آپ ماضی میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہماری خرابی آج ماضی سے لے کے آج تک وہ جس طرح باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد بیٹا مسلط رہتا ہے نا سیاست میں, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہی ہوتا ہے. انہوں نے گروپ بنائی ہوئی کہ باہر امریکہ سے تعلیم لینی ہے, ان کے ساتھ جا کے ایکسرسائز کرنی ہے, فوجی مشقیں کرنی ہے, اور یہ کرنا ہے وہ کرنا. ان میں سے بہت سے وہاں پہ اکاؤنٹ کھل جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, سلیم بھائی یہ بتائیں کہ 36 سے 38 سال اس ملک میں فوج نے اقتدار رکھا ہے. نہیں, 70 سال سے ان کا گرپ ہے. تو پھر جمہوری حکومت ان کی گریپ ہے, ان کے اوپر جو ہے نا ان کے امریکن اسٹیبلشمنٹ کی گریپ ہے. اچھا جی بالکل, ان دونوں کی گریپ پاکستان کے اوپر موجود رہی ہے. جب بھی تو ہم غلام, پہلے سے ڈائریکٹ غلام پہ نا, اب ہم غلاموں کے غلام بن گئے. اچھا, اب ہم 2 جگہ پہ غلام بن گئے, پہلے ہم صرف ایک جگہ پہ غلام تھے. تو ایک غلام چلے, پھر اس کا مطلب ہے جو 4.5 سال آپ کی حکومت تھی آپ بھی غلام تھے. سر 4.5 سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سی بہتری بھی آئی ہے. آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جمہوری حکومت کا کوئی کردار ہی نہیں تھا. دیکھیں گرپ سے ایک دم سے آپ چھین نہیں سکتے. پتھر کو اگر آپ کے ہاتھ پہ پڑاؤ تو آپ پہلے پتھر ہٹائیں گے پھر ہاتھ نکالیں گے. تو پتھر کے ہاتھ ہٹانے کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے خان صاحب نے بڑا اچھا کام کیا کہ وہ EBN مشین لے کے آئے, تاکہ یہ جو 70 سال سے یہ جو جگہ چل رہا تھا کہ یہ دانلی زدہ ہے فلانا, ان کا, اور باہر کی یورپین ممالک آ کے یہاں پہ ان کو مزے سے کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن, جبکہ ہم خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دانلی زدہ الیکشن ہے. ہماری آنکھیں خود دیکھ رہی تھی کہ سارا الیکشن دانلی سے ہو رہا ہے, اور باہر کے یورپین ممالک اور دیگر کمیٹی آ کے کہتی ہے یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا. یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دے, ان کے سرٹیفکیٹ کی ہمیں کیا ضرورت ہے یار؟ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ سے ڈرے اور ایمانداری سے الیکشن کروائیں, اور جو بہتر سے بہتر طریقہ ہے وہ ہم لے کے ہیں. مگر اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. اور پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے اس نہج پہ آیا کہ انہوں نے EBN مشین لانے کا انہوں نے تیار کیا کہ ایک ایمانداران سسٹم پاکستان کے اندر وجود میں, تو ان کو پاس قبول نہیں تھا. تو بہت پڑھے لکھے لوگ جو باہر بیٹھے ہوں گے, جو ہمارا اثاثہ ہے, جن کے ووٹ کی قدر میرے اور آپ سے زیادہ ہے ان کے ووٹ کی قدر, کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی میرے اور آپ کے مقابلے میں زیادہ دیکھی ہوئے, ان کے ووٹ کا حق سے محروم کر دیا لوگوں نے آتے کے ساتھ. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. سجاد علی شاہ صاحب, آپ کو علم میں ہوگا کہ 90 روز میں پنجاب میں الیکشن ہونے جا رہے تھے جو کہ اب ملتوی ہو گئے, آگے چلے گئے, اکتوبر میں چلے گئے. اب شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کی B ٹیم کا کردار ان کا ہے. ساجد بات یہ ہے کہ اکتوبر میں ہوں گے الیکشن؟ نہیں, الیکشن ابھی بھی ماحول دیکھ کے ہی ہوں گے, یہ بات طے ہے. کیونکہ آج صدر صاحب نے جو ہے وہ صدر پاکستان نے ایک خط تحریر کیا. اچھا, اور اس میں حکومتی جواب یہ آیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ حکومتی جواب تھا. اچھا, صدر صاحب نے جو اس میں پوائنٹس نوٹ کیے ہیں اس میں سخت تنقید کی الیکشن کمیشن کے اوپر. اچھا, اس کے علاوہ بھی مقامی رہنما بھی ایکٹیو ہو گئے, تمام ہر طرف سے ایک شور شرابہ ہے. لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں اسٹیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کنٹری کہاں کھڑا, ہمارا ملک کہاں ہے, ہماری معیشت کہاں ہے,
ہماری انوائرمنٹ کیا کہہ رہی ہے, ہم کتنا سیف ہیں, سیکیور ہیں. لیکن 2008 کے الیکشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو بہت ہی خطرناک صورتحال میں وہ الیکشن کا انعقاد ہوا تھا. بہترین, انتہائی خطرناک صورتحال تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم ایسے الیکشن کروا چکے, لیکن اس پہ پھر انگلیاں اٹھی ہیں کہ جی یہ سپورٹ تھی اور یہ فلانا تھا اور یہ تھا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کی طرف ہمیں جانا ہے تو وہ ماحول بنا کے ہی جانا ہوگا. دیکھیں اس ملک میں ابھی سچوانی صاحب نے جو ہے وہ کچھ گفتگو کی ہے, میں متفق نہیں ہوں, ان کی اپنی سوچ ہے, اپنی رائے. 4 ستون اس ملک میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک ستون ہے ڈیفنس کا جس پہ انگلی کم اٹھتی ہے. ٹھیک ہے. اٹھتی ضرور ہے جیسے سچوانی صاحب نے اٹھا دی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتر ستون ہے جس پہ انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملتا. اگر میری بات برا نہیں, ایک بات میں عرض کروں. جی جی آپ بالکل. سر یہ دیکھیں, اگر آپ یہ جو ہے نا ستون, میں نے جو نام لیے نا اسٹیبلشمنٹ جس کے اندر ہمارے جنرلز بھی شامل ہیں, تو ان کی حماقتوں کو وجہ سے ہمارے ہزاروں فوجی شہید ہو چکے ہیں. سر آپ 71 کی بےہودہ جنگ دیکھ لیں جس کے اندر ملک بھی 2 لاکھ ہوا اور ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے. اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس میں 100% جو کہنا چاہ رہا ہوں سنیے کہ 3 ستون رہ جاتے ہیں جن میں ایک عدلیہ ہے. ٹھیک ہے. عدلیہ اپنا کردار ادا کرے, ڈیفنس اپنا کردار ادا کرے. ریاست کون بناتا ہے؟ ریاست وہ لوگ بناتے ہیں جن لوگوں کو ہم لے کے آتے ہیں, کامن مین, عوام لے کے آتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, وہ ریاست بناتا ہے. میڈیا کو کون لے کے آتا ہے؟ میڈیا کے اندر کیا کرپشن نہیں ہے؟ کیا میڈیا کے اندر وہ لوگ نہیں ہیں جو ریاست کو اور ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو نیگیٹو چلا رہے ہیں؟ کیا ڈیفنس کے اداروں کو بدنام کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ستون ڈاؤٹ فل ہے ان 4 میں سے اس کو آرگنائز کیا جائے, اس کو ٹھیک کیا جائے. وہ ٹھیک ہوگا, نیچے سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح تنقید کر کے دنیا کو ہنسنے کا موقع دینا اچھی چیز نہیں ہے. واضح طور پہ ان 4 ستونوں کے اوپر ہی ہر مملکت قائم ہے. ہر ملک کی مملکت نظام سارا ان 4 ستونوں پہ چل رہا ہے. ہمارے پاس بھی موجود ہے الحمدللہ, لیکن اس کے اندر ضروری ہے کہ چھان بین کر کے اس کو آرگنائز طریقے سے ایک اچھے طریقے سے دیکھا جائے. سب سے پہلے ان ہیڈز کو ٹھیک کیا جائے, ٹائلز خود بخود ٹھیک ہوں گی. ہمارا ڈیفنس بہت اچھا ہے, ہماری عدلیہ بھی کام کر رہی ہے. اس میں کہیں دیکھا جائے کہ اگر کوئی پرابلم ہے تو ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو ان 3 خاص طور پہ 3 ستونوں کو, میڈیا ہے, ریاست ہے اور عدلیہ ہے, ان کو وہ دیکھے کمیٹی, وہ گورنمنٹ بنائے. وہ ہمارا کام نہیں ہے, آپ کا کام نہیں ہے. دیکھیں انصاف, آپ مجھے یہ بتائیے, عمران خان کا بقول بار بار یہ کہنا ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے ہر رہنما کہتے ہیں ہمارے اوپر 92 مقدمات ہو گئے, ہمارے اوپر 100 ہو گئے, یا آج ہماری کوئٹہ میں بیل روک دی گئی. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا ایک عام آدمی پہ ایف آئی آر کٹ جائے تو اس کو بیل بیفور اتنی سہولت سے مل جائے گی؟ نہیں. کیا اس کو گرفتاری نہیں ہوگی؟ کیا اس کو جو ایف آئی آر کی کاپی موصول ہو جائے گی بغیر پیسوں کے؟ آپ دیکھیں جتنے بھی آئے ہیں, اب تک کی اسحاق ڈار, حمزہ شہباز اور سلمان شہباز اور سلمان نواز, اور یہ ہمارے سلمان ایک بٹ صاحب جو 3 قتل کے مقدمے میں باہر گئے تھے, 3 قتل کر کے باہر لنڈن بھاگ گئے تھے, اور آج آئے ان کی ضمانت بیل بیفور اریسٹ بھی ہو گئی. ان کی بیل عام آدمی کی اگر بات کرتے ہیں تو سر عام آدمی کا اور ان کا آپ کمپیریزن کریں, مقدمات نہیں کر سکتے. یہ بھی سن لیں جی, پہلی حفاظتی ضمانت پہلی دفعہ کنٹینیو ہوئی, پہلی دفعہ. آپ دیکھ لیجئے, اٹھا کے پوری ہسٹری چیک, آپ دیکھیے ہسٹری چیک کر لیجئے سر, کہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ بندہ موجود نہیں ہے, اس کے اوپر کیس مقدمات بنا دیں گے. بندہ وہاں پہ موجود نہیں ہے, اس کے اوپر مقدمات موجود نہیں ہے, دہشت گردی, ایک ہی طرح کے مقدمات ہیں کہ تو یہاں پہ توڑ پھوڑ کر دی, وہاں پہ توڑ پھوڑ کر دی. ہر طرح کے مقدمات ان کے ایک ہی طرح بات کریں. اگر خان صاحب میں ضرورت ہے, اگر ان میں ضرورت ہے, اگر ان میں بہادری ہے, اگر یہ اپنے آپ کو بہت بڑا تمنگر سمجھتے ہیں تو لائن ہے کرپشن کا کوئی مقدمہ. آج توشہ خانے کا ذکر کیوں نہیں ہو رہا ہے, جس میں ان کی گڑیوں کی گڑیاں ان کی نکل آئی, یہ گڑیوں کی گڑیاں ان کی نکل آئی. آپ کیوں چپ ہوں گے توشہ خانے کے ٹاپک, ان کے منہ پہ کیوں زبان تالا لگ گیا ہے؟ گڑیوں کی گڑیاں ان کی خود کی نکل آئی. آج توشہ خانے کا ذکر ہی نہیں ہے, بلکہ توشہ خانے کے ذکر کو چھپانے کے لیے دوسرے ڈرامے کر رہے ہیں. ایک شخص گھر میں بیٹھ کر اور باہر لوگوں کو کہے آپ میرا پہرا دیں اور میں گرفتاری نہیں دوں گا, اور جو مجھے پکڑنے آئے اس پہ آپ گولیلیں چلائیں, ان پہ آنسو گیس پھینکیں, لیکن میں بیٹھا رہوں گا, تو وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اداروں سے لڑیں, تو یہ ایف آئی آر ان پہ نہیں بنتی. پہلی بات تو انہوں نے یہ چیز کہی نہیں ہے کہ یہ گلیلیں چلائیں اور ان کو کہیں آپ گھر جائیں, میں گرفتاری دے رہا ہوں. تو سر یہ گرفتاری تو کارکن ان کو اسی لیے نہیں دینے دے رہے تھے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو ہے آج کل اس طرح کے زہر آ رہے ہیں, اور یہ زہر دیں گے خان صاحب کو کہ وہ 2 یا 3 مہینے کے بعد بیمار پڑ جائیں. اس طرح کے زہر آتے ہیں اور بندہ مر جاتا ہے. اس کا مطلب خان صاحب پیش نہیں. ڈاکٹر رضوان مقصود چپاسی
जनरल आसिफ नवाज, ये सारे जहर का शिकार हो चुके हैं। तो 8 साल जरदारी साहब को जहर क्यों नहीं दिया गया? सुने सर, वो इनके एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे हैं सर, मुल्क को लूटने वालों में इनको चाहिए। साल पहले जो पाकिस्तान को, क्यों उनको भुट्टो नहीं चाहिए था, क्यों उनको बेनजीर नहीं चाहिए थी, क्यों उनको मारा गया? मुझे बताया ना, क्यों भुट्टो और बेनजीर को मारा गया, क्यों जुडिशल कत्ल किया गया भुट्टो साहब का? ऐसे इनको भुट्टो साहब और बेनजीर, मोहतरमा बेनजीर साहिबा जैसे लोग नहीं चाहिए, इनको चाहिए जरदारी साहब जैसे, जो मुल्क को लूट सके, उनको खिला सके, खुद खा सके। फिर इमरान खान पर भी इल्जाम है कि वो सिलेक्टेड थे, उनको भी लाया गया, तो फिर उस पर आप खामोश क्यों? सर, अवाम की अक्सरियत इनके साथ ही, इन्होंने इल्जाम लगाया तो खान साहब ने इल्जाम को धोने के लिए पूरा ये सफाई कर दिया। उन्होंने कहा ईवीएम मशीन ले आया। टेक्नोलॉजी, आज पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रही है ताकि इलेक्शन में धांधली को रोक सके। पूरी दुनिया इस्तेफादा कर रही है, सिवाय हमारे पड़ोसी इससे इस्तेफादा कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे। 1 अरब 20 करोड़ में इससे इलेक्शन करवा सकता है, इसमें करवा सकते हैं। इस पे एग्री करते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे ज्यादा लाडला एस्टैब्लिशमेंट का कोई भी वजीर आजम नहीं गुजरा जितना खान साहब। और खान साहब कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट और हम एक हैं, बाजवा साहब जैसा कोई इंसान ही नहीं है। सर देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था, बाजवा साहब के 2 चेहरे थे, एक एक्सटेंशन से पहले वाला, एक एक्सटेंशन से बाद वाला। एक्सटेंशन से पहले वो कहते थे एहतसाब होना चाहिए, तो खान साहब और एक पेज पे थे। जैसे एक्सटेंशन हो गया, वो कहते एहतसाब को छोड़ो, एहतसाब नहीं करो, नवाज शरीफ को रिलीफ दो, फलाने को रिलीफ दो, और इस तरीके से इख्तिलाफात पे। अगर मैं ये कहूं कि जब आप लोगों ने ये बाजवा साहब पर, ये जितने भी आपने बातें कही, ये आपने इल्जाम लगाए बाजवा साहब पर। सर, हकीकत आपके सामने, हकीकत आपके सामने। जब ये आज इख्तिदार में आने वाले, जब इनके ऊपर मुकदमात में बिल्कुल एंड टाइम पे गिरफ्तार होने वाले थे, जिस दिन इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन ये वज़रात उज़्मी का हल्फ ले रहे हैं। उस दिन तो वज़रात उज़्मी का हल्फ ले रहे हैं। सचवानी साहब, बताइए ना कि वो कौन लोग थे जो आए और फाइलें दिखाई, उसके बाद खान साहब ने एक बहुत बड़ी तब्दीली कर दी और अचानक एक खास इदारे का एक बड़ा अफसर चेंज कर दिया गया। वो सब क्या था? वो भी तो इख्तियार। ये भी तो सुने ना सर, यहाँ पे सफदर और मरियम साहबा कराची में आए थे, उनके दरवाजे तोड़ के उनको उठा के ले गए। सर, आपने दरवाजे तोड़े थे जिन्होंने, तो कौन थे? सर ना सर, ना करे सर। बाजवा साहब का बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि हमारे जूनियर से कुछ हरकत की थी जिसको फिर हमने पनिशमेंट के तौर पे हटा दिया। ये बाजवा साहब का बयान मौजूद है। वो जूनियर की भी बाजवा साहब से आप पूछे किसकी इमाम पे हुई थी? इस तरह आप थे सर, लोगों की आवाजों की रिकॉर्डिंग करना, इनकी वीडियोस बनाना, इनकी वीडियोस बनाना, इनकी वीडियोस बनाना, रिकॉर्डिंग करना, बेल्जियम में प्रॉपर्टियां बनाना, पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां बनाना, जिसके हिसाब कोई नहीं दे सके अभी तक। चले मैं आखिरी लास्ट स्टोरी पे आता हूं। अब रमजान में एक कैंपेन चल रही है कि फ्रूट ना खाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ से बचें। अब क्या फ्रूट नहीं खाए अवाम रमजान में? जी, वो साजिद, वो कैंपेन तो इनफरादी तौर पर शहरी चला रहे हैं बेचारे तंग होके। यानी केला रखने से दूसरे दिन वो खराब हो जाता है। बनाना एक अच्छा, वो कह रहे हैं आप खरीदे ही ना फ्रूट सर, खराब हो जाता है। जब बनाना आपको 360 रुपए दर्जन मिल रहा है, इतना छोटा सा बनाना है, तो वो मुझे आप ये बताइए कि गरीब की तो पहुंच में ही नहीं है ना। तो आप शहरी तो ये सोशल मीडिया पे आके अपनी आवाज उठाएगा कि बाइकाट कर दो इतने महंगे फ्रूट का। ये फ्रूट कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने सड़ जाना है 2 दिन अगर ये नहीं बिके तो। उसके बावजूद मनमानी कीमतों पे बिक रहे हैं। सुबह आप निकलिए पालक लेने के लिए 80 रुपए किलो की, आगे बढ़ते जाएंगे रोजे से पहले 150 रुपए किलो हो जाएगी। इसमें ये तो मुनाफा हो रही है, किसान से हो रही होगी। इस वक्त तरबूज और खरबूज उसका सीजन है। इसमें अगर आप इंटीरियर में चले जाएंगे तो वो लेके खड़े होते हैं, सुजुकी बड़ी होती है कि ले लो, और बहुत सस्ते दामों दे रहे होते हैं। मगर जब हम अपने मोहल्ले में आते हैं तो आप देखो तो ये आसमान से बातें कर रहा होता है। सबसे ज्यादा नाइंसाफी हमारे किसान से होती है इसके अंदर में। मैं कह रहा हूँ कि मैकेनिज्म होना चाहिए, किसान का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, आड़त वाले का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान से कोड़ियों की दाम में लेकर, जी बिल्कुल, यहाँ पे मन माना नहीं। अगर देखें साजिद, इसका चेक एंड बैलेंस हुकूमत सिंध ने करना चाहिए। पहला ये है कि वो जाके सब्जी मंडी के होलसेल रेट्स और वहां की सप्लाई और वहां की परचेजिंग चेक करें। उसके बाद जो गाड़ियां आ रही हैं सुबह आना शुरू हो जाती हैं फजर से पहले, जो मुकामी लोग। अगर आप ये मैकेनिज्म, यहाँ पे आप दोनों से मैं ये सवाल करूंगा, एक मुझे इसमें शिकवा ये है कि ईमानदारी का भी तो फुकदान है अली साहब। वो जिसको आप तयनात करेंगे फिर उसको अंडर द टेबल कुछ दे के बोलेंगे सर जरा मुनासिब कर, तो फिर तो आवाम इस चक्की में पिसते रहेंगे भाई। वो सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करेंगे कि बाइकाट कर दो, यही होगा फिर। और क्या होना है? यहाँ पे तो खरीद लिए जाते, उम्मीद खत्म हो गई ना। जो माफिया है वो अफसर को खरीद लेगी। जब हुक्काम से उम्मीद खत्म हो जाए तो आवाम ये करती है।
اس کو کیسے ختم کریں کہ وہ آپ کے جو ایلیجبل افسران ہوں جو بکے نا؟ ان کے لیے چیک اینڈ بیلنس بنانے چاہیے سندھ گورنمنٹ کو، جو یہاں حکومت میں پچھلے کئی ادوار سے چلی آ رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ کہاں کرپشن ہے. ان کو سب پتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کس ادارے میں کیا ہو رہا ہے. حکومت سندھ کو چاہیے یہ معاملات ٹھیک کرے، نہیں تو عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. عوام آج کی بہت سمجھدار ہے، تکلیف میں ضرور ہے اس وقت، لیکن یہ میں بتا دوں جنرل الیکشن کے ٹائم عوام سخت احتساب کرے گی. سخت احتساب کرے گی. لاسٹ سر عوام تو احتساب کرنا چاہتی ہے اور کر بھی دیتی ہے، مگر عوام کے ہاتھ میں احتساب ہے نہیں. اچھا. کیونکہ یہاں پہ بایو میٹرک ہے نہیں، لوگ تھپے مار کے جیتتے ہیں، بدماشی اور گنڈا گردی سے جیتتے ہیں. انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں، کھلم کھلابی آپ کے بلدیات کے الیکشن آپ کے سامنے ہے. بلدیات کے الیکشن آپ کے سامنے ہے. کس طریقے سے جو پارٹی انٹیریئر سندھ میں تھپے مار کے جیت رہی ہے وہ کراچی میں پہلے سے ڈبے بھر کے جیت گئی. تو یہ تو چیزیں سر جب تک آپ بایو میٹرک نہیں لائیں گے، عوام کو ووٹ کا حق نہیں دیں گے، تو آپ کس طرح امید کرو گے کہ عوام کے لیے آنے والے سوچیں گے؟ جب وہ عوام کے ووٹ سے آئیں گے تو وہ عوام کے لیے سوچیں گے نا. جب وہ ایک مخصوص ٹولے کے بدماشی سے آئیں گے تو وہ صرف ایک مخصوص ٹولے کا ہی سوچیں گے. تو الیکشن کا سسٹم جب تک ایماندارانہ نہیں ہوگا آپ کوئی بھی چیز بہتر نہیں کر سکتے. لاسٹ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ان افسران کی ایک میکینزم بنایا جائے. عوام کو ریلیف ہوگا ہی نہیں، عوام بیچاری وہ کہتے ہیں نا خود ساختہ احتجاج بھی کرے گی پھر جا کے سو جائے گی. سر آپ دیکھیں نا 22 کروڑ میں سے اگر آپ دیکھو گے تو 20 کروڑ تو ہمارے لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگی. تو تعلیم سے محروم کس نے رکھا؟ آج ہزاروں اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، کن کی مہربانی ہے؟ سر احتساب تو ان کا ہونا چاہیے. ہمارے پاس جوڈیشری کا سسٹم صحیح نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہوتا تو یہ سب کے سب احتساب کے دائرے میں انہی عدالتوں میں آتے جو عدالتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں. تو سر اس میں سب سے اہم مسئلہ وہی آ جاتا ہے رول آف لا کا، جو ہمارے دین کی بنیادوں میں سے. بدقسمتی سے آپ لوگ بھی سکسیس نہ ہو پائے جب آپ کو وفاق ملا تھا. سر بالکل آپ کہہ سکتے ہیں، مگر انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ دیکھیں گے 2/3 اکثریت آئے گی تو اس میں ہم سکسیس بھی ہوں گے اور بہت کچھ بہتری بھی لائیں گے. تو وہ آپ جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں اس میں وہ بتائیں گے خان صاحب؟ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی، آپ نے نہیں سوچی ہوں گی، وہ باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. کیا میسج دیں گے اور منافع خوروں کو کہ کم از کم رمضان میں تو عوام کی جان چھوڑیں یار؟ رمضان میں تو وہ جو اشیاء ہے ملک کس طرح بہتری کی طرف جائے گا خان صاحب، اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے ڈسکس کرنے کا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مین مدعا یہی ہے کہ سب خوشحال ہوں. سوچنا یہ چاہیے ہمیں کہ ہمارا غریب بھی خوشحال ہو، ہمارا اوپر کا ہمارا سپاہی بھی خوشحال ہو اور ہمارا جنرل بھی خوشحال ہو، ہمارا مزدور بھی خوشحال ہو اور ہمارے مزدوری لینے والا بھی خوشحال ہو. تب جا کے ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے آپ کو کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے. اس وقت وہ کیسے ہوگا یہ خان صاحب بتائیں گے جلسے میں؟ سر وہ کیسے ہوگا؟ آپ اپنے ملک کے وسائل کو ایماندارانہ طریقے سے استعمال کریں تو یہ ملک ہوگا. آپ کے سامنے ارشد شریف صاحب نے ٹریلینز آف ڈالر کی کرپشن ظاہر کی. آپ کے اوپر قرضہ صرف 1.5 بلین کا ہے، 150 بلین کا ہے. آپ کے اوپر قرضہ 150 بلین کا، انہوں نے ہزاروں بلینز کی جو کرپشن ظاہر کی. یہ ہے سلیم صاحب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے وہ لوگ جو صرف اپنی بوٹی کے لیے پوری گائے حلال کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا انصاف کا نظام نہیں ہے کہ ہم جا کے ادھر ٹک ٹک کر کے بول سکیں کہ بھئی یہاں پہ یہ ہوا ہے اور اس کو جو ہے نا اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے. اب ارشد شریف صاحب بیچارے آئے ٹی وی پہ آئے، انہوں نے عوام کو بتا دیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا تھوڑے عرصے کے بعد؟ انہوں نے تو کتنے مظالم بتائے جو عوام کے ساتھ ہو رہے، اور ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ جو عوام کے مظالم پہ درد دل رکھتے ہیں، جو عوام کے مظالم کو اجاگر کرتے ہیں، ان صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور ہوتا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. آپ کی حکومت میں بھی ہوا تھا سر. جو چیز غلط ہے اس کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے، چاہے ہماری حکومت میں ہوئی ہو چاہے کسی اور کی حکومت میں ہوئی. جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس میں اب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. مگر اب آپ غلط کو بھی صحیح صحافیوں کو دیکھ لیں. پہلے صحافی مائک، آپ جن صحافیوں کی بات کریں وہ مائک لے کے گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ 50 روپے کلو کا آٹا ہو گیا، عوام کیسے لے گی؟ 112 روپے پیٹرول کے اوپر بڑھ گیا، کیسے عوام لے گی؟ آج وہ سارے صحافی کہاں ہیں؟ آج کیوں نہیں سر وہ صحافی نہیں بول رہے. آپ نوٹ کریں سر، وہ کچھ صحافی بول رہے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر، مگر وہ صحافی جو اس دور میں بول رہے تھے مٹک کے بول رہے تھے اور اتنا زیادہ بول رہے تھے کہ ٹی وی پہ یہی نظر آتا تھا اور کچھ تو نظر ہی نہیں آتا تھا. آج وہ سارے صحافی چپ بیٹھے ہوئے. کیوں شکوا کر رہے ہیں سر آپ اس کا جواب دے رہے تو پھر آپ بھی کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ فوٹیجز چلائیں اس دور کی. سر آپ فوٹیجز چلائیں اس دور کی. آپ جرنلزم پر بھی تنقید کر رہے ہیں سر.
آپ فوٹیجز چلائیں اس دور کی جو صافی مائک لے کے گھوم رہے تھے, آج ان میں سے ایک بھی صافی دکھا دے کہ یہ مائک لے کے گھوم رہے ہیں. اپنا جس چینل کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں کراچی میں, اس میں روزانہ کی بنیاد پہ تمام شہروں سے, تمام تحصیلوں سے, تمام جگہوں سے, ڈسٹرکوں سے ایک صحافی آٹے کے اوپر جو ہے وہ ڈیلی خبریں چلا رہا ہوتا ہے. ہم خود اس کو آنر کرتے ہیں, کراچی سے بھی آنر کرتے ہیں. بات یہ نہیں ہے, اپوزیشن ایک مضبوط جز ہے اس وقت. حکومت کا جو صحیح کام ہے وہ حکومت کو اپوزیشن سے کہے گی. صحافی تو وہی کر رہا ہے جو اسے کرنا چاہیے کہ اویئرنیس کے لیے چلا دیا, عوام کے مسائل کو آگے بڑھا دیا, عوام کی آواز کو آگے بڑھا دیا. ہم خود متاثر ہیں. آپ کی رفتار کم نہیں ہوئی؟ سلیم بھائی کہہ رہے ہیں رفتار کم ہو گئی ان صحافیوں کی جو بھاگ بھاگ کے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, سسٹم تھوڑا سمٹ گیا ہے. پہلے تو ہم خود بھی پرنٹ میڈیا میں تو جا کے وہ کتابت کرواتے تھے نا. آج سسٹم یہ ہو گیا کہ ہم لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے بہت کچھ چلا رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت تو نہیں گلیوں میں چلے میں تو میڈیا کی بات کر رہا ہوں, ٹی وی پہ نظر آتا ہے, میں تو اسی کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا ہوں پرنٹ میڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کی باتیں ہو سکتا ہے آپ نے کر کی اور ابھی بھی کر رہے ہو, تو آپ کی بات نہیں کر رہا, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. سر میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. آپ میں کہہ رہا ہوں فوٹیجز چلا دیں اس دور کی جو صحافی مائک لے کے گھوم رہے تھے, آج جو صحافی مائک لے کے گھوم رہے ہیں ان میں چہرے میں فرق ہے, ان چہروں میں فرق ہے. مطلب صحافی کھاتے پیتے ہو گئے آپ کی نظر میں سر, جو بک گئے. کچھ کھل کے بات کر رہے ہیں. میں تو کھل کے تو کہہ رہا ہوں سر, میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں کہ جو اس ٹائم پہ تھے وہ لفافہ صحافی لے کے گھوم رہے تھے, آج جو ہے وہ اوریجنل صحافی لے کے گھوم رہے. میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں. مطلب صحافت پہ کڑی تنقید ہے آپ کی, یہ سر بات میں ہے. صحافت پہ کڑی تنقید اس صورت میں ہے سر جب آپ صحافت, ابھی آپ دیکھیں سر عوام معیشت کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. آج آپ چینل پہ دیکھ رہے ہیں سر, آج چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں معیشت کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی, معیشت کی بہتری کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی, معیشت کو کس طریقے سے یہ ڈبو رہے ہیں اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. تمام اینکرز لگے پڑے ہوں گے, عمران خان پی ٹی آئی, اس کے علاوہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں ہے سر. 3 سے 4 چینل تو مستقل پی ٹی آئی کے گیت گا رہے ہیں. ساجد کیا خیال ہے؟ سر میں ایسے انکار نہیں کر رہا, میں ایسے انکار نہیں کر رہا. آپ صرف اے آر وائی اور بول چینل میں آتے ہو, اے آر وائی والے کیا سلوک ہو رہا ہے, بول کے ساتھ میں کیا سلوک ہو رہا ہے, یہ کیا چھپا ہوا ہے آپ کے دور آپ مجھے بتائیں نا, سلوک ہو وہ بھی بتا دیجیے. آپ بتائیں نا سر, اے آر وائی اور بول کے ساتھ. آپ چلے مجھے پروڈیوسر صاحب اختتام کا کہہ رہے ٹائم کم ہے. رمضان ٹرانسمیشن میں آپ ہمیں کچھ دیر بعد لائیو دیکھیں گے, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ساجد حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.